अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्करीफ़ा से ताहिर, एपिसोड 67। वो बरगश्ता सी कहती नगीन के पास नीम दराज हुई ही थी कि गुमसुम बैठी नगीन एकदम से चौंक गई। यहाँ मत लेटो ज़ोई, प्लीज़, वो हिचकिचाते हुए बोली तो ज़ोहा ने हैरानगी से पूछा, क्यों, यहाँ क्या है? सबा उसे सवाल पूछने से रोकती रह गई थी। दरअसल अनस को पसंद नहीं है बात, ये उनकी जगह है ना। वो धीमे सुरों में बोली तो ज़ोहा फ़ौर उठ गई। आई एम सॉरी। सबा की आंखें नम होने लगीं। अगर अनस को नगीन पर जान छिड़कते देखा था तो नगीन ने भी बस जान देने की कसर ही रख छोड़ी थी। आज शाम को मैं घर जा रही हूँ और तुम लोग मुझे ड्रॉप करने जाओगी? सबा ने माहौल बदलने की सही की थी। अभी ना जाओ सबा। नगीन परेशान सी होने लगी तो सबा ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। वहाँ मामा का ख्याल भी तो करना है, नौफल परेशान होंगे, प्यार से कहा तो अब की बार उसने बात समझते हुए इस बात में सर हिला दिया। नौफल भाई आ रहे हैं शाम में? ज़ोहा ने पूछा। शायद, कहा तो उन्होंने ही था, अब देखो अगर याद हुआ तो आ जाएंगे, वरना मैं पैकिंग तो कर ही चुकी हूँ। मोहित भाई या वजी के साथ चली जाऊँगी। सबा ने जवाब दिया था। रात के लिए कुछ पका दिया ना, मुझ पर छोड़ के मैं चली जाना। ज़ोहा को ख्याल आया था। सबा ने मुतासिफाना नज़रों से उसे देखा। शर्म करो, ससुराल में भी रह रही हो, इतनी हठहरामी ना दिखाया करो, मोहित भाई सीधा करके रख देंगे। पहले तो उन्हें मैं सीधा करूँगी। कमाल है, कहाँ की आशनाइयाँ निकाल के बैठे हुए हैं मौसूफ। ज़ोहा अभी तक किलस रही थी। अरे वाह, देखा नहीं कि हमारी ज़ोहा अक्लमंद हो रही है। इसे पता चल गया है कि शौहर की किन बातों को गिरफ्त में लेना चाहिए। सबानू से छेड़ते हुए कहा था। इस सारी गुफ्तगू का एक मकसद नगीन की जहनी तवज्जो बटाना भी था, जो कि एक मुश्किल अमल लग रहा था। खबरदार, जो तुमने इसी का इस्तेमाल किया मेरे लिए। ज़ोहा गुर्राई थी, मगर वो कतई मुतासिर नहीं हुई। शौहर को शौहर ही कहा जाता है, बीवी नहीं। जब तक मेरी रुखसती नहीं होती तब तक मैं उन्हें अपना शौहर नहीं मान सकती। वो भी सोचे समझे गुस्से से बोली तो सबा की हंसी बेसाख्ता थी। यानी अब तुम रुखसती के इंतज़ार में हो? सबा ने सर हिलाया तो वो चिढ़ गई। बहन होंगी तुम अपने भाई की, मेरे साथ पंगे मत लो, वरना तुम्हारे मियाँ को एतराज़ होगा। बेरुखी से कहते हुए वो उठ खड़ी हुई थी। अल्लाह, सबा ने बामुश्किल हंसी रोकी। अच्छा ठीक है, मैं काहे को ओखली में सर देने लगी, जाके 2 कप अच्छी सी चाय बना के लाओ, फिजूल बहस से सर में दर्द कर देती हो। संजीद की तारीफ करते हुए सबा ने कहा तो उसे ओखली का मतलब नहीं पता था, वरना वो इतनी आसानी से उसकी जान छोड़कर चाय बनाने ना चल देती। मगर कॉरिडोर से निकलते ही वो अपनी धुन में मगन चलती किसी से जा टकराई थी। नाक पे लगने वाली चोट शदीद थी, तभी तो आंखों में पानी भर आया। देखे नहीं चल सकते क्या? काफ़ी ऊ आ करने के बाद उसे सामने वाले की खबर लेने का ख्याल आया था, जिसने उसे गिरने से बचाने के लिए शानों से थाम कर सहारा भी दिया था। मैं तो चल सकता हूँ, मगर तुम शायद देख के भी नहीं चल सकती, मोहित ने इत्मीनान से कहा। उसने तड़प कर अपने शानों पर से उसके हाथ हटाए। मुझे पता था ये आप ही होंगे। वो सुलग उठी थी। तो तुम मेरे ख्यालों में गुम चल रही थी? वो जैसे हैरान हुआ था। ज़ोहा का जी चाह अपना सर पीट ले। देखे, मेरे मुंह मत लगे। वो बदतमीज़ी पर उतरने लगी थी, बिगड़ कर बोली, मगर वो हनूस पुरसकून था। पूरे 1.5 फुट के फासले पे खड़ा हूँ, इसे मुंह लगना तो नहीं कहते। लम्हा भर ही लगा था उसे उस ज़ौमानी जुमले को समझने में, और वो नासमझी का तासुर देते हुए भी कानों तक लाल हो गई। हटी रास्ते से, गुस्से से कहा तो अब की बार वो डपटने वाले अंदाज में बोला। मेरी चाय में कितनी चीनी डाली थी तुमने? उतनी ही जितनी वकील साहब ने ऑर्डर की थी। वो चिढ़ गई थी उस तफ्तीश से। मैं भी 1 चम्मच ही डाला करता हूँ, मगर कभी इतनी मीठी चाय नहीं बनी। वो उसे शकी नज़रों से देख रहा था। ज़ोहा को कदरे सुकून हुआ। इंसान के इखलाक भी खुल जाते हैं साथ। ओहो, अगर ऐसा होता तो तुम्हारी बनाई हुई चाय का रंग और मज़ा शायद तारकोल जैसा होता। वो कह रहा था, इतने बुरे इखलाक होते तो आपसे शादी कभी न करती। वो भबक कर बोली थी। बहरहाल, आइंदा से मेरी चाय में चीनी फ़कत 1 चम्मच। वो अंगश्ते शहादत उठाकर बोला तो वो तनफन करती पाँव पटकती किचन में चली गई, मगर दिल था कि राख हुआ जा रहा था। ये क्या खेल खेलना शुरू कर दिया तुमने ज़ाले के साथ? नौफल की उससे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही थी। तीखे अंदाज में पूछा तो वो इत्मीनान से बोला, वही जो वो चाहती थी। नौफल चुप रह गया था, फिर कदे तवक्कुफ के बाद बोला, वो खेल खेलना नहीं चाहती स्टूपिड, मोहब्बत चाहती है तुम्हारी, फ़कत सरापे की नहीं बल्कि दिल की भी मांग रखती है तुमसे। मेरे इख्तियार में तो यही कुछ है, सो कर रहा हूँ। वो यूँ ही मुतमईन है तो यूँ ही सही। और तुम? नौफल ने चुपती नज़रों से उसे देखा तो रंजीदगी से बोला, मेरा क्या, ज़िंदगी ने मेरी कभी सोचा है जो मैं उसके मुतालिक सोचूं? अब तो बुरी भली जैसी भी गुजर जाए अच्छी है। और पहली शादी का क्या बनेगा?
नौफल कदर झिझका था। मैं सिर्फ साले को संभलने का मौका देना चाहता हूँ। बेवकूफ़ी पर उतर आई है वो, शुमाइल ने जवाब दिया था। ऐसे बात संभलने की बजाय और बिगड़ेगी शुमाइल। अभी तक वो तुम्हारी बेरुखी सह रही है, अब तवज्जो के अंदाज देखेगी तो उसके बाद किसी तल्ख हकीकत को सहारना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल बल्कि क़यामत खेज साबित होगा। नौफल ने उसे समझाया था। बच्चा नहीं हूँ मैं और ना ही बेवकूफ़ हूँ, मगर जब वही पागलपन का मुजाहिरा करने पर उतर आई है तो बताओ मैं उसे क्या और कैसे समझाऊँ। वो बेबस सा होकर बोला तो नौफल खामोश हो गया। साले की मोहब्बत की शिद्दत और उसकी ज़िद से तो वो भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। इतने महीनों वो उसे समझा नहीं पाया था, तब अपनी मोहब्बत को सामने मुजस्सिम हालत में पाकर वो कैसे कुछ समझती। और यूँ भी दिल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की जाने वाली बात 1000 दर्जा सच हो तब भी दिल को अच्छी नहीं लगती। अगर इसे अपनी ज़ातियत में दखल अंदाज़ी ना समझो तो तुमसे एक बात पूछो। नौफल ने तमहीद बांधी तो नाराज़गी से बोला, ऐसी कौन सी ज़ाती बातें रह गई हैं मेरी जिनसे तुम नावाकिफ़ हो। अब अगर तुमने शादी कर ही ली है तो निभाते क्यों नहीं? क्या तुम भी फुरकान लाला की तरह उससे ज़्यादती नहीं कर रहे? नौफल ने संजीदगी से पूछा तो उसका रंग फक पड़ गया। ये ज़िक्र से यूं ही तकलीफ़ पहुंचाया करता था। इसे ज़िक्र और याद से बचने के लिए तो उसने अलग से पनाहगाह बनाया था, मगर वक्त था कि पलट पलट कर इन्हीं लम्हों को आईने के सामने ला खड़ा करता था। सबको पता था कि ये शादी नहीं निभेगी, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। वो बुझे हुए चेहरे के साथ कह रहा था, बाबा जान ने इस सिलसिले में तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो कहना था कराना था करवा लिया। उनके लिए इतनी तसल्ली काफ़ी है कि उनकी ज़बान की बात रह गई, चाहे किसी ने भी रखी हो। मगर ज़िंदगी यूँ तो नहीं गुजारी जाती शुमाइल खान। नौफल को तासुफ हुआ था। इस कदर भरपूर मर्द और इस कदर अधूरी ज़िंदगी जी रहा था, उससे बढ़कर अफसोस और क्या होगा। मैं भी तो गुजार ही रहा हूँ इस ज़िंदगी को, मगर ना उसने तो मेरी ऐसी की तैसी करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। उफ़ी के अंदाज में मुस्कुरा दिया। मगर अब तुम मज़ीद उलझनों में डाल रहे हो खुद को। नौफल ने उसे वार्न किया था। जाने दो यार, वो खुद धोखा खाना चाहती है। बहुत चाहा मैंने कि उसके जज्बात का रुख बदल दूँ, मगर वो बहुत सरफरी है और मैं अपने सर इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता। वो ज़बरदस्ती खुद को मुतमईन कर रहा था, मगर नौफल की तसल्ली नहीं हुई। और अगर उसने शादी करने का कह दिया तो तब तक मैं उसे हकीकत बता दूंगा। पहले हकीकत बताकर अंजाम देख चुके हो, शायद बात किसी तरफ लग ही जाती, मगर अब तो तुम अपने लिए सही मायनों में फंदा तैयार कर रहे हो। नौफल उसके इरादों से मुतमईन नहीं था। ऐसे ना वो खुद चैन से जिएगी ना मुझे जीने देगी। बाकी जो रब ने चाहा वही हो जाएगा। शुमाइल मुस्तरब होने लगा था। मैं तो बस समझा ही सकता था तुम दोनों को। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक, खुदा बेहतर करे तुम लोगों के हक़ में। नौफल गहरी सांस भरता सीट छोड़कर उठ खड़ा हुआ। क्या बात है, आज जल्दी जा रहे हो? शुमाइल ने उठते हुए पूछा तो वो बालों में हाथ फेरते हुए थके हुए अंदाज में बोला, हाँ यार, आज सबा को लेने जाना है। बहुत दिन हो चुके हैं। मामा की तबीयत भी ठीक नहीं है। फूफू और अदीना है तो सही, मगर उनसे भी ज़्यादा वो सबा से अटैच है। हाँ बिल्कुल ठीक है, शुमाइल ने फ़ौरन कहा था। बाहर आकर शुमाइल अलविदाई कलामात कहता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि नौफल अपनी गाड़ी में आ बैठा। नगीन के मुतालिक सोचते हुए वो फिर से आज़रदगी का शिकार होने लगा था। जो सोचा भी नहीं था कुदरत ने वो वार कर दिया था। कोई संभलता भी तो क्यों न कर और कैसे कि वो ही कादिर मुतालिक है। उसी की रज़ा में राज़ी रहना पड़ता है, चाहे जबर से रहो या सब्र से। निकी तुम भी चलो हमारे साथ। नौफल ने दर हकीकत दिल से ये बात कही थी, मगर वो जाने क्या समझी। तेज़ लबुल हसीम बोली, क्यों, मैं कहाँ जाऊँ यहाँ से? अच्छा है भाभी, हवा बदलेगी तो फ्रेश हो जाएंगी। ज़ोहा ने भी खुशगवार अंदाज में कहा था, मगर वो तो जाने किस ध्यान में थी। मैंने एक बार कहा ना, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, और मैं के तो हर किस नहीं। पता भी है कि अनस को मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो यूँ बिदक रही थी जैसे वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से भेजने पर तुले हों। ओफो भाई, उसका जी नहीं चाह रहा तो ना ज़बरदस्ती करो, वैसे भी अब इद्दत में है, कहीं भी आना जाना नहीं हो सकता। चाची जान ने मुदाखलत की तो मुतवज्जिह सी उन्हें देखने लगी। क्या मतलब है चाची जान, इद्दत से क्या मुराद है आपकी? उसके अंदाज में भी वहशत और बेचैनी उतर आई थी। बीवी हूँ अनस की, इस घर में रहना मेरा हक़ है और मैं कभी भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। यहाँ अनस रहते हैं, मैं भी यहीं रहूँगी। यहाँ अनस रहते हैं, कहते कहते वो रोना शुरू हुई। फिर हज़ियानी अंदाज पर उतर आई थी। वो सब परेशान से उसे संभालने को लग के तो ताईजान की गोद में नन्ही बच्चे की मानिंद सिमट गई। अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं रहूँगी, अनस की दुल्हन बन के। उसे सक रही थी। हाँ मेरी बच्ची,
کس نے کہا کہ گھر تمہارا نہیں ہے؟ مالکن ہو تم یہاں کی، یہی رہو گی تم؟ انہوں نے بڑے صبر و ضبط سے اسے سنبھالا اور صبر نوفل کو نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ سب کو سلام کرتے باہر نکل آئے۔ گاڑی میں بیٹھنے تک وہ ضبط کھو چکی تھی۔ نوفل اب پیچھے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ نگین کی حالت اس کی ذہنی کیفیت کو متاثر کر رہی تھی۔ قسمت کے تھپیڑے اسے کہاں سے کہاں لے آئے تھے۔ خدا کس قدر ظالم ہے، اسے ذرا بھی رحم نہیں آیا ہم پر۔ صبح تڑپ رہی تھی۔ نوفل نے ایک نگاہ اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ڈالی اور سنجیدگی سے بولا، کفریہ کلمات نہ کہیں، وہ رحیم و کریم ہے، بزرگ و برتر ہے۔ جب ہر ذی روح کو اس طرف لوٹنا ہے تو پھر جلد یا بدیر کا شکوہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ مگر نگین، اس بیچارے کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ اس کا دل ابھی تک قابو میں نہیں تھا۔ خدا یقیناً ہم سے بہتر جانتا ہے۔ نوفل نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ اتنا معتدل ہو کر سوچ لیں تو سب کو صبر نہ آ جائے۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی، مگر نس کی یادیں ساتھ بہت سفر تھیں۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگتا ہی رہا۔ ماما کے سامنے ایسے ریئیکٹ کریں گی تو ان کی طبیعت مزید بگڑے گی۔ نوفل نے 2 ٹیشوز گھسیٹ کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تنبیہ انداز میں کہا تو اس نے تھینک یو کہتے ہوئے ٹیشو تھام لیے اور چہرہ صاف کرنے لگی۔ خود پہ قابو پانا آسان تو نہیں، وہاں بھی سب مجھ ہی کو حوصلہ کرنے کا کہہ رہے تھے، یہاں بھی دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی میں۔ وہ بھیگی سرخ آنکھوں میں شکوہ لیے ہوئی تھی۔ صبر کرنے سے صبر آتا ہے، کوشش کریں گی تو وقت کے ساتھ ساتھ نارمل ہو جائیں گی۔ پیروں میں رشتوں کی زنجیریں ہوں تو قدم دھیان سے اٹھانا چاہیے، سب کا خیال کر کے۔ اسے بہلا رہا تھا یا سمجھا رہا تھا، مگر اس کا آخری فکرہ صبا کے دل میں گڑ کر رہ گیا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ یہ بات اگر نوفل خود پہ لاگو کرتا تو حالات کچھ اور ہی ہوتے۔ زرینہ بیگم اور ادینہ لاؤنج ہی میں صالحہ بیگم کے پاس مل گئیں۔ صالحہ بیگم نے صبا کو گلے لگاتے ہی رونا شروع کر دیا تو اس سے بھی خود پر قابو پانا مشکل ہونے لگا۔ نوفل صورتحال کا اندازہ کرتے ہی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ صبا خود کو سنبھالتی صالحہ بیگم کو صبر اور حوصلے کی تلقین کر رہی تھی۔ دن، وقت اور حالات کب ٹھہرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا بھاگا چلا جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی تھا۔ آہستہ آہستہ روٹین کی طرف زندگی واپس آ رہی تھی۔ اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ تھی میر ہاؤس پر چھائی منجمد خاموشی۔ یوں لگتا تھا وہ چہکاریں اب کبھی دوبارہ یہاں گونجیں گی ہی نہیں، جو کہ ماضی میں میر ہاؤس کا پہچان رہی تھی۔ عماد کا یہاں آنا بہت کم ہو گیا تھا، حالانکہ موہت سے بھی اس کی بہت دوستی تھی، مگر نہ سیادات اور خسائل ملنے کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ کلوز رہا تھا، اور اب جب کہ اس کے آخری وقت میں بھی وہ اس سے قریب رہا تھا تو قدرتی طور پر وہ ذہنی ڈسٹربنس کا بھی شکار تھا۔ آج بھی بہت دنوں کے بعد میر ہاؤس آیا تو خیال یہی تھا کہ تائی جان کو سلام کر کے 10-15 منٹ بیٹھنے کے بعد واپس ہو جائے گا، مگر اسے دیکھتے ہی لان کی دھوپ میں کرسی پر بیٹھی نگین اٹھ کر اندر چلی گئی تو وہ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ جب سے انس کیا تھا تب سے اب تک یا تو وہ اس سے شکوے شکایت کرتی رہتی تھی یا پھر اسے دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ وہ سر جھٹکتا خود کو اس نامعلوم سی اداسی سے چھڑاتا اندر آیا تو وہ تائی جان کے پاس لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ سلام کرتا وہیں صوفے پر سامنے بیٹھ گیا۔ مریم کیسی ہے؟ تائی جان نے سلام دعا کے بعد مریم پھپھو کا پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، آج کل میں چکر لگانے کا ارادہ ہے ان کا بھی، وہ کزن مسکرا کر بولا۔ تائی جان سر ہلا کر پھر سے تسبیح کے دانے رولنے لگیں۔ آپ کی کیا ناراضگی ہے بھائی مجھ سے؟ وہ سیدھے سبھاؤ نگین سے مخاطب ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ تائی جان بھی چونک گئیں۔ آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، مجھے دیکھتے ہی آپ بھاگ اٹھتی ہیں، ایسا کیا قصور کر دیا میں نے؟ وہ دوستانہ لب الحسن پوچھ رہا تھا۔ میں آپ سے نہیں بولتی عماد بھائی، فوراً ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ قطع توقف کے بعد اس نے کہا تو وہ جی بھر کے حیران ہوا، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ آپ؟ اس کے لب لرزے، سیاہ پلکوں کی چھالر پہ اٹکے ستارے ٹوٹ کر زرد رخساروں پر گرنے لگے۔ آپ انس کو لے کر نہیں آئے، آپ نے پرومس کیا تھا مجھ سے ان کا خیال رکھنے کا، اور آپ کے سامنے ہی وہ، اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ شدید ذہنی تکلیف کا شکار ہوا۔ ایک ایک خیال تو نشتر کی طرح اس کے دل کو کچوکتا رہتا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا عزیز اور جان بھائیوں جیسا دوست جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور وہ بت بنا کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا۔ یہ تو مصیت الہی ہے بیٹی، عماد کا کیا قصور؟ جب خدا کچھ نہ کرے تو بندے وہاں کیا کر سکتے ہیں؟ تائی جان نے صورتحال سنبھالتے ہوئے نرمی سے نگین کو سمجھایا تھا، جبکہ عماد سر جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پہ بس کیے ضبط کی حد پر تھا۔ اگر انہوں نے پرومس کیا تھا انس کو واپس لانے کا اور ان کا خیال رکھنے کا، وہ ہٹیلے اور ناراضگی پن لہجے میں کہہ رہی تھی،
میں نے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی. اس وقت ہی ان کے ساتھ تھے, اتنا سا بھی خیال نہیں رکھ پائے ان کا. بس یہ مار کے ضبط کی آخری حد تھی. وہ تیزی سے اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا. تائی جان اسے آوازیں ہی دیتی رہ گئیں. جانے دیں امی, انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے. لیکن نے دوپٹے سے چہرہ خشک کرتے ہوئے کہا تو نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی, اس بیچارے کی کیا غلطی ہونی ہے بچے. خدا نے جس کے نصیب میں جیسی موت لکھی ہے ویسے ہی آنی ہے. اب نسی کو دیکھو, موت بلا کر 7 سمندر پار لے گئی. کوئی کیا کر سکتا ہے بھلا. رکنے کو تو وہ بھی رک سکتا تھا, مگر قسمت. انہوں نے کہتے ہوئے گہری سانس بھری تو ایک ڈانس کی سی کیفیت میں وہاں سے اٹھ گئی. لگتا ہے تمہیں دکھ اور جدائی کی آنچ لگانا پڑے گی. آخری بات چیت میں وہ کہہ رہا تھا اور میں نادان سمجھ ہی نہیں پائی کہ جدائی تو تبے پاؤں ہمارے بیچ قدم رکھ چکی ہے. دکھ کی آنچ دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھ رہی ہے. وہ چلتے چلتے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور یہاں انس کی خوشبو ہے. اس نے ایک گہری سانس اندر کھینچی. معمول کے مطابق آج بھی اس نے انس کے پسندیدہ پرفیوم کا کمرے میں چھڑکاو کیا تھا. اس خوشبو کو سانسوں میں اتارو تو آپ اتنے قریب لگتے ہیں انس, مگر آپ کو چھونا چاہوں تو تڑپ کر رہ جاتی ہوں. مر جانے کی حد تک بے بس محسوس ہوتی ہوں. کیونکہ مجھ سے اتنی محبت, اگر چھوڑ ہی جانا تھا تو. اس کی آنکھوں سے سیل روا ہو گیا. اس کی وارفتگیاں, اس کی بےتابیاں, اس کی محبت, اس کا عشق کی حد تک جانا. تو میری زندگی میں تو میری محبت کا یقین آ ہی نہیں سکتا. وہ چڑھ کر اسے کہا کرتا تھا, اب آئے انس, اب میری حالت دیکھیں تو جان لیں کہ بغیر خواہش کے جینا کیا ہوتا ہے. مجھے نہ بھیجے وہاں, دیکھ لینا سب پچھتائیں گے. انس نے جانے سے پہلے کہا تھا. جانے کیا خدشات تھے آپ کو انس. ایک بار, فقط ایک بار کھل کر مجھ سے کہا ہوتا تو میں جان دے کر بھی آپ کو روک لیتی. اور اب میں کیا کروں گی انس. میں نے خود کو کبھی آپ کے بغیر تو سوچا ہی نہیں. ابھی سے میری حالت میلے میں کھوئے بچے جیسی ہو چکی ہے. یوں لگتا ہے جیسے مجھے قدم اٹھانا بھی نہیں آتا. اور تاعمر آپ کے بغیر رہنا, میں مر جاؤں گی انس. میرے ساتھ ایسے مت کریں. آپ تو واقف تھے میرے حوصلے سے, میری محبت سے. یار کبھی تو اپنی محبت کا خود ساختہ اظہار کیا کرو. تمام بوجھ مجھ قریب پہ ہی ڈال رکھا ہے. وہ جھنجھلاتا تھا. اور اب کھول کر وہ انس کے کپڑوں پر ہاتھ پھیرنے لگی جن میں اس کے وجود کی خوشبو مکھی تھی. اس کے آنسو بہنے لگے. اب میں کیا کروں گی انس, آپ کے بغیر جینا تو قیامت ہے, اور یہ مجھے پہلے قدم پر ہی پتہ چل گیا ہے. وہ تڑپ رہی تھی ماہی بے آب کی مانند, مگر اس کی ذرا سی تکلیف پر جان وارنے والا تو بہت دیر ہوئی جان ہار چکا تھا. سب وہ اس کی ایک ایک چیز سے اس کی یادیں کشید کرتی, خود کو ہلکان کرتی رہی. کہاں آوارہ گردی کر رہے ہو تم, میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں. لائن ملتے ہی وہ اسے ڈپٹنے والے انداز میں بولی تو وہ کرا کر رہ گیا. کہاں ڈھونڈ رہی ہو تم مجھے. شمال نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا تھا. بس ستاروں پر کمندیں ڈالنا باقی رہ گئی ہے. طنز کرتے ہوئے زالے کی اردو دانی عروج پر تھی. اچھا سوری, کہو کیا کام تھا. وہ اپنی طبیعی سے مجبور تھا, فوراً موم ہو گیا. ویری گڈ, بہت اچھے شوہر والی کوالٹی ہے تمہارے اندر. وہ خوش ہو کر بولی تو شمال نے لب بھیجے. ابھی میں تمہارے آفس سے ہو کر آ رہی ہوں, بلکہ آفس کے باہر موجود ہوں. تمہارا اسٹاف بلکہ پی اے تک کو معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو. اس کا انداز تفتیشی تھا. اوئے تم میرے آفس کیوں گئی. شمال کو غصہ آیا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی. واہ, خان پٹھان کو غصہ بھی آتا ہے. ابھی تم نے میرا غصہ دیکھا نہیں ہے. وہ تو میں عورت ہونے کی وجہ سے تمہارا خیال کر جاتا ہوں. شمال نے اسے جتایا تو دانت پیس کر بولی, یہ عورت کس کو کہا تم نے. تمہیں اور کس کو کہوں گا. وہ حیران ہوا تھا. میں لڑکی ہوں اور ایوریج نہیں ہو گئی, فقط 25.5 سال کی ہونے والی ہوں. تو کیا لڑکی کو عورت نہیں کہتے. فیمیل میں بھی بہت کیٹیگریز ہوتی ہیں شمال خانہ. مگر تم معصوم جان, کبھی کسی کو دیکھا ہو تب نہ. وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی. پتہ ہے مجھے, ماں, بہن, بیٹی. وہ چڑھ کر بولا تو زالے ہنسی. نہیں بے وقوف, لڑکی, خاتون, عورت وغیرہ کے کیٹیگریز کی بات کر رہی ہوں میں. یہ اچھی رہی, تمہاری ہر معاملے میں اپنی ہی منطق ہے. وہ جیسے ہار کر بولا تو وہ خوش ہوئی. یہ ہوئی نہ اچھی بچوں والی بات. اب تم فوراً آ جاؤ اسی ریسٹورنٹ میں جہاں اس روز لے گئے تھے. وہاں کیا ہے. اگر شادی ہو گئی ہوتی ہماری تو میں کہتی آج ہمارا ولیمہ ہے, مگر فقط اتنا کہوں گی کہ آج تمہارے ساتھ لنچ کروں گی. اوفو, مگر میں فارغ نہیں ہوں یار. شمال نے ہچکچاتے ہوئے انکار کیا تھا. خبردار جو کوئی بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گی. زالے نے اسے مزید کچھ کہنے سے پہلے اسے دھمکایا تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا, اوکے, میں 15 منٹ تک پہنچ سکتا ہوں, مگر فقط 15 منٹ کے لیے. تم آؤ تو صحیح, دیکھ لیں گے تمہارے وقت کو بھی. اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے موبائل آف کیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی.
مجھے ڈراپ کر کے گاڑی گھر چھوڑ دینا، واپسی پر میں مینیج کر لوں گی۔ پچھلی نشست پر بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرائیور سے کہا، جو یوں تو آفس کے کاموں کے دوران استعمال ہوتا تھا، مگر کبھی کبھار زالے اپنے لیے بھی اسے ہائر کر لیتی تھی۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا اور مستعدی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ واقعی اگلے 15 منٹوں میں ریسٹورنٹ پہنچ گیا۔ زالے نے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا تھا۔ میں بہت مشکل سے صرف 15 منٹ نکال کے آیا ہوں تمہارے لیے۔ آتے ہی شمائل نے قطعی انداز میں کہا تو وہ بولی، یعنی کہ ان 15 منٹوں میں صرف بے حد ضروری کام ہی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ استحضائی نظروں سے زالے کو دیکھنے لگا۔ تم آؤ تو۔ زالہ سیٹ چھوڑ کر اٹھ گئی تھی۔ لامحالہ شمائل کو بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ اب کوئی اور ریسٹورنٹ ڈھونڈو گی، یوں تو میں لیٹ ہو جاؤں گا، وہ تنقیدی انداز میں بولا تو زالے نے اسے تمبی نظروں سے گھورا اور ہاتھ تھام کر گھسیٹنے کے سے انداز میں کہیں بھی مارکیٹ میں لے آئی۔ اب یہاں کیا ہے؟ وہ بے بس ہونے لگا۔ یہ قیامت ایسی ہی قیامت مچایا کرتی تھی، یہاں سے تم مجھے انگوٹھی دلا رہے ہو، وہ جولری شاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شوقی سے بولی، تو وہ اس کے کھلتے چہرے کو نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھنے لگا۔ منگنی کی؟ میری اور تمہاری منگنی کی؟ بعض ضابط گھر والوں کی موجودگی میں کر لیں گے۔ وہ بے حد خوش تھی، مگر اس خوشی میں اس نے گنگ کھڑے شمال خان آفریدی پر ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی اور اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتی ہوئی جولری شاپ میں داخل ہو گئی۔ زندگی کی بساط پر مہر بنا شمال خان آفریدی پہلے کون سی چال اپنی مرضی کی چل پایا تھا جو اب اعتراض کرتا؟ خدا جانے تقدیر کو کیا منظور ہے۔ وہ انگوٹھی پسند کرتی، زالے کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بے بسی سے سوچ رہا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارے سالے، وہ بدقت تمام کہہ پایا، جبکہ سالے نے ڈائمنڈ جڑی نازک سی چکمکاتی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن کر ہاتھ اس کے سامنے لہرایا۔ یہ دیکھو، یہ کیسی لگ رہی ہے؟ یہ کیا مذاق ہے سالے؟ مذاق؟ زالے نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر بولی، میں 100% سنجیدہ ہوں خان، زندگی کے فیصلے یوں سرے راہ نہیں کیے جاتے۔ شمال چکرایا ہوا تھا، یہ تو الٹی آتے لے رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ بھی زالے آفریدی سے محبت کرتا تھا، مگر پیروں میں بندھی مجبوریوں کی بیڑیاں اسے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے روکتی تھیں۔ تو کیا میرے ساتھ افیئر ہی چلاؤ گے، شادی نہیں کرو گے؟ وہ ناراضگی سے بولی تو جویلر کو زیر لب مسکراتے دیکھ کر دانت پیستا وہ بھی بظاہر مسکرایا۔ اوکے، جلدی سے کچھ چوز کرو، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں ہے، صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ اچھا، یعنی ضائع کرنے کے لیے تمہارے پاس صرف 5 منٹ تھے جو تم نے مجھ پر لگا دیے، بہت خوب۔ وہ انگوٹھی رکھ کر اسے 2 ہاتھ کرنے پر تیار ہو گئی۔ شمال بوکھلا سا گیا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اب صرف پیمنٹ کر کے شاپ سے نکلنے کا وقت رہ گیا ہے میرے پاس۔ بابا جان شہر آئے ہوئے ہیں۔ ویری گڈ، یعنی ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ وہ کھل اٹھی تو شمال تعصب سے سر ہلاتا جویلر سے بل بنانے کا کہنے لگا، یہ انگوٹھی تم اپنے پاس رکھو اور جب دل کی مرضی ہو تو میرا ہاتھ تھام کر پہنا دینا۔ شاپ سے نکل کر سالے نے پیکٹ اسے تھمایا اور بہت سنجیدگی سے بولی۔ وہ سوچوں میں گم رہ گیا۔ آ جائے، کھانا لگا دیا ہے میں نے۔ صبا نے دروازہ کھول کر بیڈ پر نیم دراز جانے کن سوچوں میں گم نوفل کو پکارا تو چوک کر سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے تاثرات میں جانے سے کیا تھا کہ سبب اختیار اندر چلی آئی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس کے نارمل سے انداز پر یقیناً وہ حیرت زدہ ہوا تھا، تبھی ایک بے ساختہ مگر گہری نگاہ سواب پر ڈالی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی بھول ہے نوفل۔ نکاح کے ایک پیپر پر سائن کیے تھے ہم نے، جب خدا نے ہماری باہمی تفریق مٹا دی تو آپ کون ہوتے ہیں، تیرا میرا کرنے والے؟ وہ بے حد سکون سے بولی تو لمحہ بھر کو نوفل سے جیسے قوت گویائی چھین لی گئی ہو۔ نکاح کے پیپر پر سائن کرنے کے بعد اور بھی بہت سے مطالب ہوا کرتے ہیں محترمہ، مگر آپ کو صرف اپنی من مرضی کی شکیل ہی ملی ہوں گی۔ نہیں، ملا تو بہت کچھ ہے، مگر ادراک ابھی ہوا ہے۔ خیر، دیر آئی درست آئید۔ اس کا اطمینان نوفل کو چبھنے لگا۔ اتنا مطمئن اور شانت اس نے صبا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نوفل کے ذہن میں اس رات کی فلم سی چلنے لگی۔ اس کا حلق تک کڑوا ہونے لگا۔ اسے ابھی بھی اپنی بے خودی پر ندامت ہونے لگتی تھی۔ پچھلے کچھ دن تو یوں گزرے کہ خود کو بھی سوچنے کا وقت نہ ملا تھا، مگر اب جب کہ وہ سامنے تھی تو وہ احتساب بن کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہر بار دیر اچھی نہیں ہوا کرتی بیوی، اور نہ ہی ہر منطق سب پر اپلائی کی جا سکتی ہے۔ وہ اکھڑے اکھڑے انداز میں بولا تو صبا نرمی سے بولی، آپ مجھے تم کہہ کے بلائیں گے تب بھی میں اعتراض نہیں کروں گی، اور آپ کے منہ سے صرف صبا بھی اچھا لگتا ہے۔ نوفل کا دماغ گھوما۔ وہ کیا پھر سے اس کا تمسخر اڑا رہی تھی؟ آپ اپنی حد میں رہیں، وہ جیسے بھڑکا۔ صبا نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پھر سے سابقہ لب و لہجے میں کہا، آپ بتا دیجیے میری حد، وہ تو میں اول شب سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ نوفل نے تنفر سے کہا تھا، یہ غرور اور تنفر آپ کو سوٹ نہیں کرتے، اصل میں آپ کی شخصیت اتنی اچھی ہے
کہ یہ خود کچھ اوپر ہی سے لگتے ہیں. آپ میری ساتھ میں گھسنے کی کوشش مت کریں. وہ چٹک کر رہ گیا. لعنت ہے اس بے خودی پر. ایسا بھی کیا خمار عشق کہ من و تن کی خبر ہی نہ رہے. اپنا تمسکر سہ جانا کب منظور تھا بھلا؟ آپ کی اور میرے ساتھ الگ نہیں ہے. وہ یاد دہانی کرانے والے انداز میں بولی تو تیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا. ہم دو ہی ہیں، وگرنہ آپ کے لیے قربتوں کے معنی اس قدر گرے ہوئے نہ ہوتے. اس نے بھی اسے یاد کرایا تھا. سوا قدر شرمسار ہوئی اور کچھ توقف کے بعد پوچھا، اور اگر میں اپنے لفظوں پر نادم ہوں تو اسے دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھا. تو یہ کہ لمحے ہاتھ سے پھسل کر رہ جاتے ہیں. بہت دیر تک ان پر قابو نہیں پا سکتے آپ. پچھتانا ہی مقدر رہ جاتا ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں پچھتاؤں؟ وہ آسن راس نے گھری پوچھ رہی تھی. ایسی سادگی اور معصومیت کہ نوفل احمد کا پتھر دل بھی ہمکنے لگا. وہ زمین کا باسی گویا چاند کا تمنا وار تھا، اور چاند بھی وہ جو اس کے اپنے آنگن کا تھا، مگر کس قدر صدیوں کے فاصلے پر. آپ شاید کچھ کہنے آئی تھی. وہ اخلاق تھی اپنے سرد موہر کھول میں سمٹتے ہوئے روانگی میں بولا تو صبح سست سی پڑ گئی. کہا تو میں نے بہت کچھ ہے، مگر شاید آپ سن کر بھی سننا نہیں چاہتے، تبھی یوں کہہ رہے ہیں. اگر آپ کھانے کا پوچھنے آئی ہیں تو میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں. وہ گویا انسنا کرتے ہوئے بولا تو صبح کی آنکھیں بھیگنے لگیں. سنگ دل بے مہر وہ بہت دکھی دل کے ساتھ پلٹی تھی. ہلو. وہ ریسیور اٹھاتے ہی اخلاق بولی. سارا دھیان چولہے پر پڑی بریانی کی طرف تھا. السلام علیکم. جی ویرا بات کر رہی ہوں. معید حسن سے بات ہو سکتی ہے؟ کھنکتا ہوا لب الحسن زحا کے سماعتوں سے ٹکرایا تو وہ جانے کیوں تب سے اٹھی. آپ ان کے موبائل پر کال کرتی تو زیادہ اچھے سے بات ہو سکتی تھی. بظاہر بڑے آرام سے کہا تو وہ ہنسی. پھر بولی، آپ شاید وہی ہیں جو اس رات معید کے ساتھ تھیں. زویا؟ جی نہیں، زحا. اس نے پھر الفور اپنا نام درست کرایا تو وہ پھر سے ہنسی. جو بھی ہے، یہ معید کہاں ہے؟ وہ بڑے استحقاق سے پوچھ رہی تھی. زحا کو غصہ آیا. میں کیا اس کی سیکریٹری لگی ہوں؟ وہ شاید گھر میں نہیں ہے، روکھے سے لہجے میں کہا تو وہ حیران ہوئی. مگر آج تو چھٹی ہے، وہ گھر پر ہی ہوگا. وہ عموماً چھٹی والے روز بھی گھر پر نہیں پائے جاتے. زحا نے تنزن کہا تھا. اچھا، وہ آئے تو اسے میرا پیغام دے دینا پلیز. آتے ہی مجھے کال بیک کریں. میں کب سے اس کا موبائل ٹرائی کر رہی ہوں، مگر کوئی رسپانس نہیں مل رہا. ویرا نے دوستانہ لب الحسن میں کہا اور الوداعی کلمات ادا کرنے لگی تو زحا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے ریسیور پٹکنے کے سے انداز میں کریڈل پر ڈالا. کس قدر لیچر ہوتے ہیں بعض لوگ، خواہ لیس ہو جاتے ہیں. وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی تو اچانک ہی ذہن میں اپنی گزشتہ کارگزاری کا خیال آیا. بریانی؟ وہ سرپٹ کچن کی طرف بھاگی جہاں مسالہ پیندے میں لگ چکا تھا. تمہارا تو ستیہ ناس ہو ویرا بیگم. وہ رہا سی ہونے لگی کہ آج رات کا کھانا چاچی جان نے بطور خاص بنانے کو کہا تھا. اس نے چاول ابلنے کو رکھے اور ٹوٹکوں والی کتاب اٹھا کر جلے ہوئے سالن کو قابل گزار بنانے کی ترتیب ڈھونڈنے لگی. اگر سالن جل جائے تو اس میں آدھی پیالی کچا دودھ ڈال کر پکائے، جلے ہوئے کی بو نہیں آئے گی. اس نے پڑھا اور فوراً عمل بھی کر ڈالا. چکھ کر دیکھا تو کچھ خاص جلا ہوا نہیں لگا. وہ اس کتاب کی مصنفہ کی شکر گزار ہو گئی. رائتہ اور سلاد بنا کر فریج میں رکھا تو معید کی شکل نظر آئی. اور کوئی بات ہوتی تو اب تک ذہن سے نکل چکی ہوتی، مگر جانے کیوں یہ ویرا بیگم تب سے ذہن میں ادھم مچائے ہوئی تھی. فون تھا آپ کا؟ لٹ مارا انداز میں کہا تو صوفے پر نیند دراز کیفیت میں براجمان وہ مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا. کس کا تھا؟ آپ کی کوئی گرل فرینڈ تھی؟ اطمینان سے کہا. کب سے دل یہ سب کہنے کو بے قرار ہو رہا تھا اور اب جیسے صبر سے آ گیا. معید کی پوری آنکھیں کھل گئیں. اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ ہی پہ ختم ہوتا ہے اور مجھے نگین کے لیے بہت برا لگ رہا ہے. میں نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ ایسا ہو، اور اس کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ ایسا ہو، ہے نا. مجھے بہت رونا آ رہا تھا. خیر کوئی نہیں. اور صبا اور نوفل، ان کا کیا کہوں میں، ان کا بس میں جلدی سے چاہتی ہوں کہ ساری مسئلہ جلدی سے دور ہو جائے اور وہ جیسے نگین اور نس ہے ویسے ہی رہیں. اور زحا کو جیلسی ہوتی ہے ویرا سے، اور اس نے جیسے کہا آپ کی کوئی گرل فرینڈ تھی. خیر چلو دیکھیں گے آگے کیا ہوگا اور وہ اسے کیا نوک جھوک کرے گی آگے، یا پھر ان کی کوئی لڑائی ہوگی. لڑائی تو نہیں، خیر ان کی وہ روم کم والی سی اسٹوری ہوتی نا، مجھے لگتا ہے ان کی اسی کی طرح. اور زالے تو بیچاری، اس کا میں کیا کہوں، اس کا خود ہی اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہے. چلے کوئی نہیں، دیکھیں گے آگے کیا ہوگا. اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمیں یوں ہی سنتے رہا کریے. اور آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اب ہم آپ سے کل ملیں گے. خدا حافظ.